अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें देंगे। एक तो है जो आपने सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी मरी हादसे पर, वो अब किस तरह से दो लाडलों और दो क्रिमिनल्स को बचाने के लिए एक्टिव हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार क्या खेल खेल रहे हैं और उस वजह से क्यों उसकी रिपोर्ट अब डिले होगी। हम आपको ये एक्सक्लूसिव खबर आज देंगे। कौन किससे मिला है, उसने क्या उसको हदायत दी हैं और फिर वो रिपोर्ट रोकी गई है, हम आपको आज एक्सक्लूसिव देंगे ये खबर। इसके अलावा जो दूसरी एक और उससे भी बड़ी और तशवीशनाक खबर है वो है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो उनके एक और ख़ास शख्सियत है शहजाद अकबर, जो कि महारत रखते हैं एक तीर से दो शिकार करने में, क्या वो बशीर मेमन को फंसाते फंसाते क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर भी कोई स्कोर सेटल करने की वज़ीर इमरान खान कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ आर्मी चीफ या इसके बारे में कुछ वो इस केस के दौरान कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है और बड़ा अहम है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के तनाजुर में भी और पाकिस्तान की दाखिली सिविल मिलिट्री सियासत के तनाजुर में भी। इसके ऊपर हम आपको एक एक्सक्लूसिव चीज़ देने जा रहे हैं आज जो बड़ी ही धमाका खेज है, हम आपको वो भी आज देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम मरी सानिया पर आ जाते हैं। 23 पाकिस्तानी माओ के बच्चे बच्चियां मरी में सर्दी से ठठर के फोत हो गए और उसके ज़ाहिर बात है जिम्मेदार यही रियासत मदीना वाला इमरान खान और उस्मान बुज़दार और यही काबीना है। लेकिन इन्होंने उस वक्त तो ड्रामेबाजी की और जी हम इंक्वायरी करवाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंक्वायरी कमेटी बना दिया जी फलाना। हमने इंक्वायरी कमेटी का भी भाई देवे आपके आगे भांडा फोड़ा कि जो इंक्वायरी कमेटी के जो सरबराह हैं नसरुल्लाह ज़फ़र खान, क्या नाम है उनका, वो खुद एक टेंटेड ऑफिसर हैं और वो 22वें ग्रेड में जाने के लिए मर रहे हैं, मुतअद्दिद दफ़ा सुपरसीड हो चुके हैं और वो अब उसकी सरबराही कर रहे हैं और वो उस्मान बुज़दार के खासम खास हैं। बावजूद इसके कि वो ये पाकिस्तान में आटा बहरान के ज़िम्मेदार थे, लेकिन वो क्योंकि ज़रा अच्छा मैनेज कर लेते होंगे हर तरह के मामलात को उस्मान बुज़दार के लिए, तो उस्मान बुज़दार उनको की वजारतें देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे की रेल पेल होनी होती है। हाउसिंग मिनिस्ट्री होगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री होगी, पंजाब का उसका होम सेक्रेटरी लगाया हुआ है, हाउसिंग मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी लगाया हुआ है। तो ये उस्मान बुज़दार का एक तरीका वारदात है। तो अब उसी टेंटेड ऑफिसर को उन्होंने इस इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया और क्योंकि पता था कि फिर हम इससे जो कहेंगे वो कर देगा ये। तो अब जब उस इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी की तो उसकी फाइंडिंग्स में फिर भी बहुत ही होम्योपैथिक करते हुए भी अब कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह और डीसी मोहम्मद अली और जो आरपीओ थे ये जिम्मेदार ठहराए जा रहे थे कि जनाब ये हैं जिम्मेदार इस सानहे के मरी के और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उस पर अब ये हुआ कि मसला ये है कि जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता। उसके लिए उस्मान बुज़दार साहब ने इस 17 जनवरी को इंक्वायरी कमेटी के सरबराह नसरुल्लाह ज़फ़र से मुलाकात की और ये हम आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, ये मुलाकात 17 जनवरी को ही। इस मुलाकात के कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स नहीं लिए गए कि क्यों ये मुलाकात हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि इसमें उस्मान बुज़दार साहब ने उनको बताया नसरुल्लाह ज़फ़र को कि देखो गुलजार शाह डस्का इलेक्शन में रिगिंग में हमारा मेन की प्लेयर था, ये शहजाद अकबर और पीएम हाउस से मिलकर ये रिगिंग मैनेज हुई थी और अगर हमने गुलजार शाह को उसके खिलाफ एक्शन लिया तो वो कल को वादा माफ गवाह बन गया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक ना हिली जाएगी कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किया। फिर उनको ये बताया गया कि देखो इसी वजह से गुलजार शाह को उठा के रावलपिंडी शहजाद अकबर बाद में ले गए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कभी इसको दोबारा कोई ऐसी इंतजामी जिम्मेदारी ना देना, लेकिन इसको रावलपिंडी में हम लेके गए। वहाँ पे रिंग रोड स्कैंडल में हमने क्योंकि जुल्फी बुखारी का
وہ ٹسل تھی، سوری زلفی بخاری اور شہزاد اکبر کی ٹسل تھی، تو شہزاد اکبر اس گلزار شاہ کو راولپنڈی لے گیا. اس نے شہزاد اکبر نے اس سے زلفی بخاری کے خلاف رپورٹ میں ایکشن کروایا. اس نے جسے کہتے ہیں ملک ریاض کو اکاموڈیٹ کیا گلزار شاہ نے. تو یہ بڑا کی بندہ ہے، اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اس کو بچانا ہے ہر حال میں. یہ ہمارا جسے کہتے ہیں نا ہمارے فائنانسرز کا بچایا ہوا یہ انسان ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو محمد علی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عمران خان کا لاڈلا ہے. یہ پی ایم ہاؤس میں عمران خان کا پرسنل سٹاف آفیسر تھا، پرسنل سٹاف آفیسر. تو یہ عمران خان کے ہر طرح کی خواہشات معاملات کی نگرانی کرتا تھا اور پورے کرتا تھا. تو عمران خان اتنا خوش تھا کہ اس نے خود اس کو فیصل آباد کا ڈی سی لگوایا اور پھر وہاں سے اس کو راولپنڈی اب تعینات کروایا. تو عمران خان نہیں چھوڑے گا اگر محمد علی کے خلاف تم نے کچھ لکھ دیا تو یہ دو نام نکالو. تو اب اس لیے وہ کمیٹی کی رپورٹ ڈیلے ہو گئی جو کہ تیار ہو گئی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری نے پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں ملنے دیا عثمان بزدار کو ایک انکوائری کمیٹی کے سربراہ کو. اس میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ کیوں نہیں لیے گئے؟ کیا اندر ڈسکس ہو رہا تھا؟ عثمان بزدار کیوں اثر انداز ہو رہے ہیں انکوائری کمیٹی کے اوپر ملاقاتیں کر کے اس کے سربراہ سے؟ کیا ایسا مسئلہ ہے؟ اور پہلی تو بات یہ کہ ٹینٹڈ افسر کو یہ انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنایا ہی کیوں گیا؟ یہ دیکھ لی عمران خان کہتا تھا میں خود اب اس مریض آنے کے بعد اس تمام معاملے کو دیکھوں گا. اور دیکھیں اب یہ دیکھ رہا ہے وہ، یہ ہے آپ کی ریاست مدینہ. تو یہ تو ہم نے آپ کو بتائی جو عثمان بزدار اور عمران خان مری کے لاحقین کے ساتھ کر رہے ہیں، جن کے بچے بچیاں مری میں فوت ہو گئے، یہ ان کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے یہ شخص. اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ بھی بڑی تشویشناک ہے. آپ کو پتا تو ہے، ہم آج کل بتا رہے ہیں کہ شاید ایک امکان لگ رہا ہے کہ ایک شاید سول ملٹری ایک ادھر ادھر سرگوشیوں میں بات ہو رہی ہے کہ شاید اب معاملات پہلے جیسے نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ہینڈ ہونے لگا ہے. تو اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسی میں ایک چیز اب سامنے آئی، آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں ایک معاملہ آیا کہ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن، ان کے خلاف ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ ایک فلاں بندہ تھا 2004 میں اس نے کوئی ناروے میں کوئی بینکنگ فراڈ کیا، تو اس کے انٹرپول کے وارنٹس تھے، تو وہ پاکستان آتا رہا. آپ نے 2017 سے 2018 کے دوران جب آپ ڈی جی ایف آئی تھے تو آپ نے اس کو گرفتاری کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو آپ اس کا مطلب ملوث ہیں، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب بظاہر تو لگ رہا تھا کہ شاید وہ بشیر میمن صاحب کو سزا دینے کے لیے یہ انکوائری انیشیٹ کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے عمران خان سے اختلاف کیا تھا. عمران خان صاحب کی مرضی کے کیسز نہیں بنائے تھے جو فریولس قسم کے ٹریزن کیس بناتے تھے، خواجہ آصف پہ، شہباز شریف منی لانڈرنگ کا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی منی لانڈرنگ کا وہ کیس انہوں نے بنانے سے انکار کیا تھا. تو عمران خان صاحب ان کے خلاف ہیں، ڈی جی ایف آئی اے جو سابق ہیں. اور اب وہ اپنے ایک ٹک ٹاکر ثناء اللہ عباسی کو ڈی جی ایف آئی انہوں نے بنایا ہوا جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو اسی طرح کے لوگ رنگین سے پسند آتے ہیں، ذرا ٹک ٹاکر. اور تو خیر اب وہ یہ ہے کہ بظاہر تو اس وقت یہی لگ رہا تھا، لیکن اب جب معاملہ کھلنا شروع ہوا ہے، جو سپریم کورٹ میں حکومت نے رپورٹ جمع کروائی ہے بڑی تشویشناک ہے. اس رپورٹ میں حکومت پاکستان کہتی ہے کہ جو عمر فاروق ہے، جو جس کے بارے میں انٹرپول کے کوئی وارنٹ ہے، ناروے کی حکومت کو بھی کہیں وانٹڈ ہے اور سب کچھ. اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ناروے کی انٹیلیجنس نے ان کو بتایا کہ اس کے تعلق، عمر فاروق کے تعلق دراصل داؤد ابراہیم کے ساتھ ہے، اور وہ اور داؤد ابراہیم فیک آئی ڈیز یوز کر کے کام کرتے ہیں. یعنی کہ انڈر ورلڈ داؤد ابراہیم جو انڈیا کو وانٹڈ ہے، جس کا الزام پاکستان پر بھی لگتا ہے کہ وہ یہاں پر رو پوش ہے، اب معلوم نہیں وہ کہاں پر ہے، لیکن وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈان ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب وہ جب الزام لگا سپریم کورٹ کے اندر، پاکستانی جو ادارے ہیں، مطلب ایف آئی اے ہے، وہ لکھ کے دے رہی ہے کہ یہ داؤد ابراہیم کا ساتھی ہے. ایک پاکستانی کو وہ داؤد ابراہیم کا ایک تو ساتھی بتا رہے ہیں، اور اس کے امپلیکیشن صرف یہاں تک نہیں ہیں. اب ہم بتاتے ہیں اس کے آگے اس کے کیا امپلیکیشن ہیں.
یہ جو عمر فاروق ہے، ویسے ہم آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں، یہ صاحب جو ہیں یہ سابق شوہر ہیں پاکستانی، جو ایک ماڈل تھیں ہیں بلکہ صوفیہ مرزا، ان کے یہ ہسبینڈ رہے ہیں، اور یہ 2009 میں ان کی معصوم بیٹیوں زینب اور زنیرہ کو یہاں سے دبئی بھی لے گئے تھے، جس پر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی کہ انہوں نے اغوا کیا ہے بغیر اجازت کے، اور وہ انکوائری بھی ہوئی کہ یہ بغیر اجازت کے ان بچیوں کا نام ECL پہ تھا، لیکن انہوں نے ان کے نئے پاسپورٹ بنوائے، فیک IDs بنوائی اور پاکستان سے لے کے چلے گئے، اور ابھی تک انہوں نے ان کو اپنی بیٹیاں واپس نہیں کی اور نہ ہی ان سے ملنے دیتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہ نہیں ہے، عمر فاروق دبئی میں جو دبئی کے حکمران ہیں، جو UAE کے شاہی خاندان کا حصہ ہیں، شیخ راشد المکتوم، ان کے بھانجے ہیں بتایا جاتا ہے، اور کچھ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف بھانجے نہیں، ان کے داماد بھی ہیں شاید۔ اور یہ عمر فاروق جو ان کے بھانجے ہیں شیخ راشد المکتوم کے، شیخ احمد الملوک الموک المکتوم سم تھنگ، یعنی کہ ہم شیخ احمد المکتوم کہہ لیتے ہیں ان کو، یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ پاکستان ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو شیخ احمد ہیں، انہوں نے ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو 8 جنوری کو، ابھی یہ گزشتہ ہفتے 8 جنوری 2022 کو وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے فخر عالم کے ساتھ، اور پاکستان میں ٹورزم میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، ٹھیک۔ پھر ان شیخ احمد نے مارچ 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا، فیصل واڈا اور یہ کیا نام ہے، عمر ایوب سے ملاقاتیں کی، یہ مارچ 2019 کو، ٹھیک ہے۔ یہ انہی کی طرف سے UAE نے بلوچستان میں گوادر میں پانی صاف کرنے اور میٹھا کرنے کا پلانٹ لگایا گوادر کے شہریوں کے لیے، اور اس کا افتتاح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو CM بلوچستان ہے، اس وقت بھی CM بلوچستان تھے مارچ 2018 میں، قدوس بزنجو صاحب کر رہے ہیں، اور ادھر بھی یہ عمر فاروق موجود ہیں، تصویر میں موجود ہیں، آپ دا نیوز کی وہ سٹوری ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں، تصویر میں یہ کھڑے ہوئے ہیں آرمی چیف اور CM بلوچستان کے پیچھے۔ پھر جب یہ مارچ 2019 میں پاکستان آئے ہیں عمر فاروق، تو یہ پاکستانی وزراء سے، عمر ایوب سے اور فیصل واڈا سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کی بھی پریس کو تصویریں جاری کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان پر پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ یہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے، اور داؤد ابراہیم کا آدمی اتنے کی لوگوں کو مل رہا ہے کیا؟ یہ ہم نے الزام لگا دیا، ہم نے تو انڈائریکٹلی اپنی حکومت اور اپنے ریاستی افسران اور وزراء کو چارج کر دیا اس شخص کے ساتھ اس طرح کا الزام لگا کر، کیونکہ وہ ان سب سے ملتا ہے۔ تو یہ کوئی غلطی سے نہیں ہوا، یہ شہزاد اکبر اور ان لوگوں کی سوچی سمجھی ساری گیم ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں، یہ جو بھی DG FIA لاہور ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جی میں انکوائری کروں گا اور فلان اور یہ اور وہ، یہ موصوف 2017 سے 2019 تک DG امیگریشن تھے FIA کے، تو ان کا پہلا کام تھا کہ ان کو پکڑتے۔ ایڈیشنل DG FIA تھے اس وقت یہ واجد ضیاء امیگریشن کے، ان دونوں نے کیوں نہیں پکڑا عمر فاروق جب پاکستان آ جا رہے تھے 2017 سے 2019 کے بیچ میں؟ اور مزے کیا بتاؤں، یہ بشیر میمن صاحب کے دور میں 15 دفعہ پاکستان آئے، تو ان سے پہلے 95 دفعہ پاکستان آ چکے ہیں، لیکن کسی نے نہیں پکڑا۔ اب ہو گیا کہ یہ کیوں پاکستان آیا اور بشیر میمن نے کیوں نہیں پکڑا؟ تو اب تو یہ سازش کچھ اور ہی لگ رہی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے تحقیقات کے دوران جو انہوں نے بشیر میمن صاحب سے کی، اس میں شیخ احمد المکتوم کے بارے میں انتہائی ایسی قسم گفتگو کی کہ ہم وہ زبان بیان نہیں کر سکتے، پاکستان اور UAE کے تعلقات بگڑ جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ عالمی سطح پر بھی یہ پاکستان کو تنہا کروائیں گے، کہ وہ شیخ احمد المکتوم سوچیں گے کہ یہ میرے یہ کام کرنے والے شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں داؤد ابراہیم کا، یعنی کہ انڈائریکٹلی میرے پہ بھی داؤد ابراہیم کا الزام لگا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے
تو پھر اس کی سوچیں میں پاکستان کو کیا سزا دے گا کہ اب یو اے ای کی خاندان کے کی رکن پہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے کہ کہیں دور کا ان کا کوئی رشتہ دار ہے، کی بھانجا ہے شیخ راشد المکتوم کا، ان کے بندے پر یہ الزام لگا رہے ہیں، پلس آپ اس کو پاکستان کے وزراء، وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف کے ساتھ بھی امپلائی کر رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے رپورٹ کے اندر لکھ دیا کہ وہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے عمر فاروق؟ کیا ضرورت تھی لکھ کے دینے کی آپ کو سپریم کورٹ میں؟ کل کو یہ کوئی اور اٹھا کے بھارت اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہوگا ہمارے خلاف، وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو آگے داؤد ابراہیم کا الزام ہم پہ لگاتا ہے، باہر ہم پہ کیا ہمارا امیج جا رہا ہوگا، اندرون ملک اس کے سیاست پر کیا اثرات ہوں گے، کوئی کہاں سے پلان کرتے ہیں، کون سوچتا ہے یہ کرتے ہوئے؟ تو یہ بچگانہ حرکت نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے سوچی سمجھی، اور یہ ان لوگوں کی ہی سازش ہے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.